नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा आमीन। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जो छोटी सी जिंदगी उसने हमको दी है, यानी क़यामत के मुकाबले में, क़यामत के दिन के मुकाबले में ही हमारी ये जिंदगी कितनी छोटी है। जन्नत की खुल्द तो अलहदा बात है ना, तो कितनी छोटी सी जिंदगी अल्लाह सुब्हानहू तआला करे कि इसमें हम ज्यादा से ज्यादा इसको प्रोडक्टिव बना सकें और इसमें ऐसे काम कर लें जिसकी वजह से अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमत जोश में आए। जाना तो अल्लाह के फजल के साथ ही है जन्नत में। अपने अमाल की बुनियाद पर तो हम उधर से कोई चीज खरीद नहीं ना सकते, वो तो अनमोल है, वो प्राइसलेस है, आप उसकी प्राइस नहीं पे कर सकते। जन्नत इतनी महंगी चीज है। मैं अक्सर सोचती हूँ कि इस दुनिया में घर जो है ना वो ओन करना कितना मुश्किल, और कितना मुश्किल है उसकी प्राइस पे करना। तो छोटी छोटी प्राइस होती है 600,000, अब तो बहुत ज्यादा होगी, 2 से शुरू हुई थी, 300,000, 400,000। इंसान उसको पे करते हुए साल साल लगा देता है, अपनी सारी जिंदगी लगा देता है, और वो घर फिर भी उसका होता कोई नहीं अभी, तो उसका वापसी का टाइम हो जाता है। तो इस दुनिया में इतने घटिया से छोटे से घर हम नहीं खरीद सकते। तो जन्नत का घर जिसमें हर तरह की खैर की खुल्द है, हर तरह की खैर हमेशा रहेगी, वहां का घर हम कैसे खरीद सकते हैं सिवाय इसके कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हम पे अपना फजल करे और अपनी रहमत करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया था कि साहबा ने कहा था कि या रसूलल्लाह आप भी अल्लाह के फजल की वजह से जाएंगे जन्नत में, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था हाँ मैं भी। ये हदीस का मफहूम है कि हर बंदा अपने अल्लाह के फजल की वजह से जन्नत में जाएगा। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम थोड़ा सा अपने आप को ये साबित करते हैं कि अल्लाह ताला कोशिश हमने की थी। आगे अल्लाह ताला अर्रहमान और रहीम है। अच्छा, अब हम अपना चैप्टर पढ़ रहे थे अमानत का। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आप भी जो ना पढ़ते रहा करें दुरूद शरीफ, जिस वक्त आप हदीस का सुन रहे हुआ करें ना, तो आप दुरूद शरीफ पढ़ते रहा करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला आसानियां करे। तो हमने पिछली दफा ये हदीस पढ़ी थी हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु की, कि रसूलुल्लाह सब ने फरमाया था कि अमानत को अदा कर दो उसकी तरफ जिसने तुम्हें अमानत दी थी, और जो तुम्हारे साथ खयानत करे उसके साथ भी खयानत ना करना। तो इसका क्या मतलब है कि चाहे वो किसी ने भी अमानत दी थी, कोई काफिर था, कोई मुशरिक था, कोई एथियस्ट था, उसका दीन ईमान कुछ भी हो, उसने आपको अमानत दी है तो आपने उसकी अमानत को वापस लौटाना है। आपने ये नहीं कहना कि ये काफिर है, इसके साथ जो मर्जी आए कर लो, इसने तो वैसे भी जहन्नुम में जाना है, ये तो वैसे ही अल्लाह सुब्हानहू तआला का मखलूक है, चलो हम भी कर लें। जो नहीं, हम नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते। आप देखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकीन की अमानतें लौटाई थी। ये नहीं कहा था ये तो मुशरिक हैं, अल्लाह ताला के नाफरमान है, चलो लेके चलता हूं और ऐश करूंगा इन पैसों से, नहीं। और आप मुशरिकों का अमल देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में, कि जब ये जंगे बदर हुई थी तो उसकी वजह क्या बनी थी कि अबू सुफियान सारे मुसलमानों की जायदादें और उनके पैसे लेकर, यानी मुसलमान जो छोड़ के आए हुए थे ना अपनी सारी चीजें वहां पर, उनको बेच बांट के, और वो जो पैसे मिले थे उनसे जाके सफर करके और हथियार ला रहा था कि अब फिर से मुसलमानों के ऊपर, मुसलमानों ही के खिलाफ उसको इस्तेमाल करने के लिए। कैन यू बिलीव? यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल देखें कि इतने खतरात में कि जान वो कुरैश लेने लगे हैं, कुरैश ही हैं जो इनको कत्ल करना चाह रहे हैं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत देखें कि उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, जो जिन लोगों ने मुझे अमानतें दी हैं उनको मैं ऐसे ना लेके जा सकता हूँ ना छोड़ के जा सकता हूँ, उनको उनकी अमानतें पहुंचेंगी। और उन्होंने पहुंचाया, और कुरैश उनके साथ क्या करें।
اور اگر آپ کو پتا ہو کہ یہود کا کیا موقف ہے اس کے اوپر، یہود یہ کہتے تھے، اور ابھی بھی یہود ویسے ہی ہیں سبحان اللہ، اس دن ہم سوچ رہے تھے کہ یہ لوگ پریچ نہیں نہ کرتے اپنے ریلیجن کو، اور یہ شادیاں بھی آپس میں کرتے ہیں نا، یعنی ماں یہودی ہونی چاہیے تو بچہ یہودی ہوتا ہے نا، تو پھر ان کی جینس بھی نہیں بدلے، یہ ویسے کے ویسے ہی ہیں، ان کی وہی جو ہے نا اندر چل رہا ہے، ایک تکبر جو ہے وہ ماں باپ سے ملتا ہے بچوں کو جینس میں، تو وہ اسی کو لے کے چلتے رہتے ہیں۔ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر یہود کے علاقے کے اندر جہاں یہود رہتے ہیں اس کے اندر کوئی گری پڑی چیز ملے تو ساری طرف اعلان کرو اور پوچھو، اور یہود کے ساتھ کوئی دھوکہ نہ کرے، لیکن اگر کوئی غیر یہود کی چیز گری پڑی مل جائے تو اٹھا لو، وہ تمہاری ہے، عیش کرو، اس کے بارے میں کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہود کو دھوکہ نہ دے، دوسروں کے ساتھ جو بھی کرتا ہے اس کی کوئی پوچھ نہیں ہونے والی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ نہیں کہا تھا، اللہ تعالیٰ کا ریلیجن جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کی جو ویلیوز جو اللہ تعالیٰ نے دی تھی وہ آدم علیہ السلام سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک گئی ہیں۔ عبادت کے طریقوں میں کچھ فرق تھا، شریعتوں میں کچھ فرق تھا، رولز میں کوئی فرق تھا، لیکن بیسک آئیڈیا آف بر، نیکی اور حلال اور حرام کا وہی تھا، شروع سے لے کے آخر تک وہی ہے۔ اگر سور حرام تھا تو شروع سے حرام تھا آخر تک، یہ نہیں کہ پہلے اس کو حلال کیا اور بعد میں حرام کر دیا۔ جھوٹ حرام تھا پہلے بھی اور بعد میں بھی حرام تھا، اسی طرح دھوکہ دینا پہلے بھی حرام تھا اور بعد میں بھی، اور یہ کہ امانت میں خیانت نہیں کر سکتے یہ تو سب لوگوں کو پتا تھا، ہر شریعت جو بھیجی گئی تھی اس میں یہ تھا، لیکن انہوں نے اپنی طرف سے کر لیا۔ ان کا مین آئیڈیا جو یہ اپنی کتاب کی تفسیر کرتے ہیں نا، اس میں یہ کہتے ہیں کہ میں سن رہی تھی ان کی باتیں کہ جو غیر یہود ہوتے ہیں دے آر لائک کیٹس اینڈ ڈاگس، آپ ان کو کنسیڈر کریں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے باقی جانور پیدا کیے ہیں وہ آپ کو سرو کرنے کے لیے پیدا کی ہے، تو یہود کے سرو کرنے کے لیے ہیں، اگر یہ مرتے ہیں تو اگر کوئی کتا بھی مر جاتا ہے تو آپ اس کا غم تو نہیں نہ۔ سوری میم، وہ آپ میوٹ ہو گئی غلطی سے۔ ٹھیک ہے اٹس اوکے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی کتا بلی مرتا ہے تو کوئی آپ غم تو نہیں نہ کرتے، تو اگر یہ مر جائیں مارتی جائیں تو یو ڈونٹ ہیو ٹو بی سیڈ بیکاز دے آر دیئر ٹو سرو یو۔ تو یعنی ان کا یہ حال ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا تھا، لیکن انہوں نے اپنی طرف سے یہ چیزیں بنا لی کیونکہ یہ تکبر کا شکار ہے کہ ہم وی آر دا، اور اس سے یہ سمجھے کہ شاید ہم جو بھی کرنا چاہیں ہم کر سکتے ہیں، ہمیں کھلی چھٹی مل گئی ہے۔ لیکن اصل میں دین کیا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتا رہے ہیں کہ جو تمہارے ساتھ خیانت کی تم نے اس کے ساتھ خیانت نہیں کرنی، یعنی دروازہ کھول دیا ہے کہ سب لوگ سب انسانوں کے ساتھ امانت کا معاملہ کر رہے ہیں۔ اور اس سے اگلی حدیث کیا ہے، ان خولۃ الانصاریۃ رضی اللہ عنہا، حضرت خولہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، اب عورت کے لیے نا ہا کی ضمیر لگتی ہے، ضمیر کا مطلب ہے پروناؤن، ٹھیک ہے نا، تو جب ہم کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ اس عورت سے راضی ہو، ٹھیک ہے نا، تو ہم کہتے ہیں انہا، اور جب ہم نے کہنا ہوتا ہے اس آدمی سے اللہ تعالیٰ راضی ہو تو ہم کہتے ہیں انہو، ہو کی ضمیر یہ جو گول ہو ہا ہوتی ہے وہ مرد کے لیے ہوتی ہے، اور ہا جو دو چشمی ہا اور الف کے ساتھ ہوتی ہے وہ عورت کے لیے ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ راضی ہو حضرت خولہ انصاریہ سے، انہوں نے کہا، قالت انہوں نے کہا، سمعت میں نے سنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یقول فرمایا کرتے تھے، انا بے شک رجالا یتخوطون، کہ لوگ تصرف کرتے ہیں فی مال اللہ، اللہ تعالیٰ کے مال میں، بغیر حق، بغیر حق کے، یعنی اس کو یوز کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے مال کو مس یوز کرتے ہیں، اس میں تصرف کرتے ہیں ناحق، فلہم النار، تو ان کے لیے آگ ہے، یوم القیامت، قیامت کے دن۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی بندہ کسی چیز میں خیانت کر رہا ہو اور لوگوں کو نہ پتا چلے اور وہ کہے کہ
That's okay. Nobody figured it out. Nobody knew. किसी को समझ ही नहीं आई. चलो ठीक है, मेरा हो गया. लेकिन हाँ, मुसलमान क्या सोचता है? मुसलमान की ऐसी सोच नहीं होती. उसको पता है अल्लाह ताला देख रहे हैं, अल्लाह सुब्हान व ताला ने लिखवा दी है. उसको लोगों का डर नहीं होता, ना वो लोगों से छुपता है और ना वो लोगों से डरता है. उसको ये होता है कि मेरे रब ने मुझे देख लिया, उसने जान लिया. उसको तो पता है ना. तो ये कॉन्शियसनेस जो होती है कि अल्लाह सुब्हान व ताला देख रहा है, सुन रहा है, वो उसको सीधा रखती है. वो कोई गड़बड़ नहीं करता. अब आपको पता है कि एक दफा एक बंदा जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत कर रहा था और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घोड़े की रिकाब पकड़ के खड़ा था, ऊंट की या घोड़े की. तो इतनी देर में कहीं से किसी ने तीर मारा, किसी जानवर को मारने के लिए किया होगा ये जो कुछ भी, वो तीर आके सीधा उसको लग गया और वो मर गया. सारे लोगों ने नारे लगाने लग गए, शहीद हो गया, शहीद हो गया, इसकी तो शान ही निराली है. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत, आखिरी उसका अमल क्या था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत कर रहा था. तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, मैं उसके ऊपर आग की एक चादर देखता हूं. यानी वो शहीद नहीं हुआ, बल्कि उसने को गड़बड़ की हुई है. और उसके सर पे मैं चादर, और पता चला वो उन्होंने देखा भी तो जाके उसने बैतुल माल की चादरों में से एक चादर चुरा ली थी और वो उसके खैमे से मिली थी. तो ये नहीं हो सकता कि आपके दर्जात बुलंद हो और आपके अंदर अमानत ना हो. जिसमें ईमान होगा उसमें अमानत होगी होगी. वो अल्लाह ताला के माल में, अल्लाह ताला का माल किसको कहते हैं? यानी वो माल जो अल्लाह सुब्हानो ताला ने दूसरे बंदों का हक रखा हुआ है, या बैतुल माल है, यानी सारे लोगों का हिस्सा है उसमें. एक हुकूमत गवर्नमेंट का बैतुल माल होता है, उसको इतना सेक्रेट कहा गया कि वो अल्लाह का माल है. उसके बीच में कोई उसको माल को मिसयूज नहीं करना. अब अगर आप ये हदीस इस वक्त के हुक्मरानों को सुना दें, अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम, यानी हर ओहदे पर, जिस जगह पर वो बैठे हुए हैं, रिश्वत लेना, गवर्नमेंट की ग्रांट्स को खाना, दूसरे मुल्कों से जो मदद आए वो अपने घरों में पहुंचा देना, ये सब चीजें हैं कि नहीं है? लेकिन क्या उनको ये पता है कि इस वक्त की थोड़ी सी ऐश के बदले में वो किस चीज को खरीद रहे हैं? फलहुमुन नारु यौमल क़ियामा. अस्तगफिरुल्लाह. आग से ना, आग से हर बंदा डरता है. आग एक ऐसी चीज, सच्ची जब एक दफा मैं काम करी थी तो चूल्हे पे कढ़ाई पड़ी थी एंड आई जस्ट टोटली फॉरगॉट कि कढ़ाई में तेल कम था और वो आग कढ़ाई के अंदर लग गई क्योंकि तेल था उसके अंदर, और वो जब वो बहुत हीट अप हुई तो आग उसके अंदर लग गई. कोई खौफ था, मैं आपको बता नहीं सकती. बिल्डिंग का अलार्म बज गया एंड आई वाज, मतलब मैंने खुद से ही वो टेक केयर करना था. घर पूरा जो है ना धुएं से इस तरह भरा कि आप सोच सकते हैं कितनी वहशत हो रही होगी. क्योंकि उसको मैंने करने के लिए, हालांकि मेरे भाईजान जो है बर्न स्पेशलिस्ट है, इतनी डांट भी पिटी मुझे कि मैंने उसको एकदम उठा के पानी के नीचे रखा एंड आई जस्ट बर्nt माय हैंड्स एज वेल, लाइक उसके कतरे मेरे ऊपर आए. और इतनी वहशत थी उस आग की, छोटी सी में लगी थी. इट वाज़न्ट अ बिग फायर, लेकिन उसने भी मुझे जलाया और उसने इतना खौफ पैदा कर दिया कि मैंने सारी खिड़कियां दरवाजे खोल दिए, लेकिन वो अलार्म भी बंद होने को नहीं आ रहा था. इतना धुआं फैल गया था एक छोटी सी आग से. तो ये आग जिसमें फेंका जाएगा इंसान, और जो वो कयामत के दिन, यानी कयामत के दिन बहुत वहशत वाला दिन होगा. उस दिन इंसान को सुकून की तलाश होगी कि बस मेरा दिल ठंडा हो जाए, आज मुझे कोई डर खौफ ना हो. इसी के लिए तो हम दुआ करते हैं ना. हम कब्र की वहशत के से अल्लाह ताला की पनाह चाहते हैं, अल्लाह हमें. कयामत के दिन तो बहुत ही बड़ी चीज है. तो इस छोटी से फायदे के लिए आग को खरीद लेना, ये बहुत बड़ी बेवकूफी.
اور بہت بڑا نقصان ہے، اپنی ذات میں ظلم ہے، اپنی ذات کے لیے ظلم ہے. ہمارے جسم کا حق کیا ہے کہ ہم اس کو جنت میں پہنچانے کی کوشش کریں، اور ہمارا اپنی ذات کے اوپر ظلم کیا ہے کہ ہم اس کو اس قابل کر دیں نعوذ باللہ کہ یہ جہنم کی آگ کی حقدار ہو جائے. تو جتنا جتنا اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں نا، یہ جو گھر کے اندر لوگوں کے ڈونگے بھی آ جاتے ہیں نا، لوگوں کے برتن آ جاتے ہیں، کسی کی کوئی چیز، میں تو بچوں سے یہ کہتی ہوں رستے میں گری ہوئی چیز کو بھی نہ اٹھاؤ. ہو سکتا ہے وہ بندہ پلٹ کے واپس آ جائے، ابھی آ جائے گا، ابھی گرا کے گیا ابھی آ جائے گا. ڈونٹ پک اٹ اپ بیکاز ایز سون ایز یو پک اٹ اپ اٹس این امانہ فار یو. And now you are going to take care of it and you have to find the owner. So don't take that responsibility if you're not able to fulfill it. کوئی پیسے گرے ہوئے ہیں، کوئی چیز گری ہوئی، wait, move on. ہو سکتا ہے وہ واپس کسی کو بھیج دے دیکھنے کے لیے. اکثر و بیشتر ایسے ہوتا ہے کہ وہ فوراً ریئلائز کرتے ہیں اور وہ فوراً پلٹ کر آتے ہیں. پرس گر گیا ہے، کوئی کارڈ گر گیا ہے، کوئی کچھ، آپ اس جگہ کے جو آس پاس موجود ہے اس کو کسی کو بتا دیں. لیکن یہ کہ اصل میں یہاں پر کیا بات ہو رہی کہ جو بیت المال کا منتظم ہو وہ سمجھے کہ وہ مال جو گورنمنٹ کے پاس آتا ہے لوگوں کا، جیسے ٹیکس جمع ہوتا ہے، جیسے زکوٰۃ جمع ہوتی ہے، جیسے جس میں بہت سارے لوگوں کا حق ہوتا ہے، اس میں ڈنڈی مارنا اور اس میں سے غلط تصرف کرنا، اس کا استعمال کرنا اپنی ذات کے لیے، یہ بہت بڑا گناہ ہے. جس چیز کو آپ سنبھال نہیں سکتے وہ کریں ہی نہ. آپ یہ دیکھیں کہ ہماری دوسری چیزیں تو بعد میں آتی ہیں، ہماری تو اپنی جان جو ہے نا وہ بھی امانت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا نا، سورہ توبہ میں ہے یہ آیت، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہماری جان اور ہمارا مال، ایون دو کہ دونوں چیزوں کے مالک اللہ ہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی ہے یہ کہہ کے کہ میری دی ہوئی چیز ہے، پر یہ کہ میں نے تم سے خریدا اور اس کے بدلے میں تمہیں انمول چیز دے رہا ہوں. یہ دونوں چیزیں، ہمارا مال اور ہماری جان تو ختم ہونے والی ہے، اس کی تو قیمت ہی کوئی نہیں، لیکن اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دے کیا رہا ہے؟ جنت. کبھی آپ جنت کے بارے میں سوچیں نا، آپ کا دل خوش ہو جاتا ہے، پھر مرنے سے بھی نہیں ڈر لگتا. وہ کہتے ہیں بندہ دنیا میں تو اتنی تکلیفیں ہیں، اتنی ذمہ داریاں ہیں، اتنے ڈر ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں کیسی خوشی ہوگی، وہ کیا خوشی ہوگی. اللہ اس سفر کو چھوٹا کر دے، اس کو لمبا نہ کرنا. یعنی شہادت کی موت بندہ اسی لیے مانگتا ہے نا کہ ایک دم سیدھا جنت. شہادت کی موت مانگنی چاہیے کہ، اور انسان اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ اس کو موت کی ڈر اور خوف جو ہے نا وہ کم ہو جاتا ہے، اور انسان کی نظر جنت کی خوشیوں پہ لگ جاتی ہے کہ وہ کیا وقت ہوگا جب اللہ تعالیٰ کہیں گے اب تمہارے لیے کوئی ڈر نہیں ہے، میں تم سے راضی ہوں. یہ سب سے بڑی بات ہے. یعنی اس دنیا میں رہ کے ہر وقت یہ ڈر ہوتا ہے کہیں ہم نے اللہ تعالیٰ کو ناراض تو نہیں کر دیا. ہر وقت ایک ہی خوف ہے، پتہ نہیں صدقہ اللہ تعالیٰ نے قبول کیا ہے کہ نہیں، پتہ نہیں یہ نماز میری قبول ہوئی ہے کہ نہیں، پتہ نہیں میں نے یہاں گڑبڑ تو نہیں کی، اور سارا وقت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو. جب اللہ تعالیٰ یہ کہہ دیں گے کہ میں تم سے راضی ہوں، تو کیا ہماری خوشیاں ہوں گی، کیا ہماری شان ہوگی، اور کیا ہماری بے فکری ہوگی. اور اس کے اوپر اتنی نعمتیں اتنی نعمتیں اتنی نعمتیں، اور پھر یہ بھی پوچھیں گے کہ اور کچھ چاہیے، تو ہم کہیں گے اور کیا چاہیے اللہ تعالیٰ، سارا کچھ بھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائیں گے، پھر اس کے بعد باقی ساری نعمتیں ہیج ہو جائیں گی. پھر بندہ کہے گا نہیں مجھے کریونگ ہے اللہ تعالیٰ سے ملنے کی. تو اس جنت میں اگر جانا نا اور یہ خوشیاں دیکھنی ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اپنے آپ کو گرانا نہیں چاہیے کہ دنیا کی چھوٹی سی کوئی چیز کے پر ہمارا دل آ جائے اور ہم اس میں بے ایمانی کر جائیں. یقین کریں کہ لوگ دکانوں میں پڑی ہوئی جیسے وہ رکھتے ہیں نا، جیسے سروے کروانے کے لیے پینسلز رکھی ہوتی ہیں یا کچھ ایسا کچھ، ادھر بھی لوگ پینسل اٹھا کے چل پڑتے ہیں. او اللہ کے بندو، او اللہ کے بندو، رکھ دو یہ بھی امانت ہے.
کس لیے اٹھا کے جا رہا, وہ اور رکھ دیں گے, استغفر اللہ استغفر اللہ. کچھ لوگ کیونکہ میں چاہتی ہوں نا جو یہ کام کر رہا تھا, یعنی ٹرالی کے نیچے والے سائڈ پہ ساری چیزیں رکھ کے, اور پتہ ہے کہ پڑی ہوئی ہیں, اور اگر ادھر وہ اس کا وہ بیپ کرنے والا نہیں ہے اس دکان میں, جو اگر غلط چیز لے کر باہر جا رہے ہیں اور آپ کی اسکین نہیں ہوئی تو آپ نے اللہ سے ڈرنا ہے. آپ نے یہ تو نہیں کہنا کہ وہ کاؤنٹر والا تو نہیں دیکھ رہا اوپر سے ساری چیزیں, کیونکہ ڈھیر خریدا ہوا تو اسے نیچے کیا دیکھنا ہے. نہیں, یو فیئر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ میرا ایک بھی چیز نہ جائے. اب تو دھنیا بھی ایک لفافے میں 2 ڈال دیتے تو بتاتے ہیں کہ یہ 2 ہے, پتہ ہے نا آپ کو, تو وہ کہتی ہے ہاں جی. تو وی نیڈ ٹو بی ویری ویری کیئرفل کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں دھیان کرنا ہے. کسی بندے نے آپ کو زیادہ پیسے واپس, کبھی یہ ہوتا ہے نا کاؤنٹر والے آپ کو زیادہ پیسے دے دیتے ہو تو آپ کہتے ہو کہ نہیں آپ نے یہ ایک بل زیادہ دے دیا ہے, یہ $5 بل آپ نے زیادہ دے دیا ہے, کیونکہ یہ کتنا شکریہ ادا کرتے ہیں. تو سبحان اللہ, یعنی وی نیڈ ٹو بی ویری ویری کیئرفل فار دا ویری اسمالسٹ تھنگ ایز ویل. اچھا, اگلی حدیث کیا ہے؟ عن جابر بن عبد الله عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال, جابر بن عبداللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں, قال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اذا حدث الرجل, کہ جب کوئی بیان کرے, بات کرے, کوئی شخص, الحدیث, کوئی بھی بات, ثم التفت, پھر وہ ادھر ادھر دیکھے. التفات نہیں کہتے آپ, التفات کریں, ادھر ادھر دیکھنا. فہیا, تو یہ یعنی کیا, الحدیث جو ہوگی, امانتن, امانت ہے. اس نے اپنے منہ سے نہیں کہا کہ یہ بات میں صرف آپ کو بتا رہی ہوں, اس نے اشارہ سے ایسے دیکھا کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا جب میں یہ بات کری ہوں, تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ امانت ہے آپ کے پاس, یہ بات آپ نے اب اور کسی سے کرنی نہیں ہے. یعنی یہ اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یو آر اے ویری observant and conscious person. You need to be like that کہ آپ کو لوگوں کے چہرے اور ان کے جیسچرز بھی پڑھنے آتے ہوں. یہاں تو لوگ یہ کرتے ہیں کہ تم نے اگر میری ایک بات بتائی ہے تو میں تمہاری 10 باتیں بتاؤں گا, تم ٹھہرو تو صحیح. یعنی اتنے ریئیکشنری اس وقت یہ جو فورمز ہیں نا, یہ جو فیس بک ہے, واٹس ایپ ہے, سارے جو فورمز ہیں جن کے اوپر لوگ ہیں, وہ اس طرح ایج پہ بیٹھے ہوتے ہیں کہ وہ یہ نہیں دھیان کرتے کہ واٹ از مائی ریسپانسبلٹی, میں کیسا بندہ بن کے دکھاؤں, میری کیا گراؤنڈز ہیں, میری کیا فاؤنڈیشن ہے, میری کیا ایتھکس ہیں, میری ویلیوز کیا ہیں. ایک سمندر ہے, بہہ رہا ہے برائی کا اور بحث و مباحثے کا, اور ایک دوسرے کے راز افشا کرنے کا, اور ایک دوسرے کو بے عزت کرنے کا. اور ہمیں ہمارا دین, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتا رہے ہیں کہ کتنا دوسروں کی عزت کا خیال کرنا ہے, کتنا خیال کرنا ہے کہ کوئی امانت کے طور پہ کوئی بات بھی کہہ رہا ہے تو اس بات کی بھی حفاظت کرو. کتنی حفاظت کرو, اگلی حدیث سے پتہ چلتا ہے. عن عبداللہ ابن جعفر, عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, قال, انہوں نے کہا, اردفنی, ردیف کس کو کہتے ہیں, پیچھے بیٹھنے کو. اردفنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم خلفہ, کہ ایک دن پیچھے بٹھایا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور کیا کہا, فَأَسَرَّ إِلَيَّ حَدِيثًا, تو چپکے سے ایک بات کہی انہوں نے, یعنی انہوں نے مجھے راز کی بات بتائی کوئی. لا احدث به, نہیں بیان کیا میں نے اس بات کو, احدن, کسی ایک سے, من الناس, لوگوں میں سے. اب یہ انہوں نے کیوں بتایا کہ لوگوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا اور میں نے نہیں آگے بتایا, تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ جو بتانے کی بات نہیں ہوتی وہ آپ کی ذمہ داری, آپ نے نہیں بتانی, چاہے ساری زندگی گزر جائے.
وہ امانت کے طور پر اپنے ساتھ رکھنی ہے اور اس کو کھولنا نہیں ہے. تو یہ جو اوپر آپ نے حدیث پڑھی ہے نا کہ ثم التفت فہی امانہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آہستہ سے ان کے کان میں کہی تھی، ان کو بتائی تھی. اس کا مطلب تھا کہ وہ انہی کے لیے تھی، انہوں نے اور کسی کو نہیں بتانی تھی. تو صحابہ جو تھے نا وہ اس قدر مجھے پیاری یہ بات لگتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی اور باقی صحابہ کی بھی، کہ جب ان کو ڈانٹ بھی پٹی تو انہوں نے وہ حدیث بیان کر دی کہ ہمیں تاکہ لوگ بچ جائیں. جو ان سے غلطی ہوئی وہ بھی بتائیں گے. جو ان کو اب یہ دیکھیں ان کو راز کی بات کہی تھی تو انہوں نے یہ ضرور بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جو بتائی تھی بات وہ میں نے کسی کو نہیں بتائی. اب لاکھ لوگ پوچھتے رہے لیکن انہوں نے یہ ضرور ظاہر کر دیا کہ جو بات بھی امانت ہوتی ہے اس کو بھی اپنے لوگوں کو اس لوگوں کے آگے کھولنا نہیں ہوتا. اب آپ ذرا یہ بتائیں کہ ہمارے کیا حالات ہیں؟ آپ کوئی چیز شیئر کرنا چاہیں کیونکہ اگلا چیپٹر ہم شروع کریں گے کیونکہ وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے، ذمہ داری بالکل امانت جیسی ہے. تو I'm just gonna cover a few ahadith from there too. پر اب تک جو ہمیں بات سمجھ آئی اس کے بارے میں اگر آپ کچھ شیئر کرنا چاہیں تو ضرور کریں پلیز. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے خالی کوشچن پوچھنا تھا کہ sometimes somebody tells you a secret and then suppose کچھ گھر میں ہے حالات اور whatever پھر وہ جیسے ہو گئی وہ چیز جیسے ڈیورس ہونے والا ہے تو somebody opened up to you کہ ابھی ہو رہا ہے and then ہو گئی وہ بات استغفر اللہ بیچاروں کا ڈیورس ہو گیا whatever separation ہو گئی تو پھر then everybody knows about it. تو اب وہ سیکرٹ نہیں رہی، شروع میں سیکرٹ تھی جیسے when it was beginning. So when people come to me and say تم سے بات کی تھی اس نے، I should just deny it or should I now everybody knows about it. I sometimes I get a little confused کہ یا شروع میں نے سے ایڈوائس دی تھی but I don't know should we tell or وہ بھی نہیں بتاؤں. اب آپ کہہ رہی ہیں اتنا it's have to be so careful. So مجھے اب ڈر لگ رہا ہے کہ what should I do at a situation like that? کبھی کبھی کوئی ہر بات کا جواب بھی نہیں دینا ہوتا. ہاں یہ بات صحیح ہے. You don't have to answer like it's not compulsory for you to answer everything. آپ کہیں جو ہو گیا ہو گیا، اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ نے جو لکھی تھی تقدیر وہ ہو کے رہی، بس قصہ ختم. That's so true. Yeah, wisdom سے جواب دینا چاہیے. ہاں بالکل بالکل. اور مرچ مسالہ کیوں ایڈ کرنا چاہیے بات میں، رائٹ؟ نہیں، جو پوچھنے والے ہوتے ہیں وہ بھی اسی لیے کرتے ہیں. اب جو ہو چکا ہے اب آپ اس کو فکس تو نہیں کر سکتے، تو وائی آر یو گوئنگ بیک اینڈ آسکنگ فار سم تھنگ؟ کوئی ضرورت ہی نہیں پیچھے گڑے مردے اکھاڑنے کی. So true. جزاک اللہ خیر. There's another thing I wanted to say کہ ہم لوگ جب آپ کہہ رہی تھی امانت کا وہ جب ہم ریسٹورینٹس میں اور جاتے ہیں and I've seen people take extra ketchups or sugar for no reason and then گھر جا کے وہ پھینک دیتے ہیں. Like that's also an amana, you shouldn't waste. ہماری environment کے لیے just because it's free we shouldn't take extra straw لے لیتے ہیں for no reason. یہ بھی یہ اس میں امانت میں نہیں آتا because they have openly put it there for you. یہ اس میں آتا ہے ضائع کرنے میں کہ آپ you don't pick up something that you don't need. انہوں نے نہیں آپ کو کچھ کہا، وہ آپ کہیں نا اور دے دیں تو وہ اور دے دیتے ہیں کیونکہ انہوں نے آپ کے لیے رکھا ہوا ہے ان کے لیے یہ چیز، کیونکہ آپ نے اتنی ساری ان کی چیزیں خریدی ہیں تو they have openly put those things in front of you. But you as a human being you should know کہ یہ ضائع ہو جائے گا. مجھے اگر 2 چاہیے تو میں 2 ہی اٹھوں. یہ اکثر و بیشتر میں بچوں سے بھی کہتی ہوں، بے فکر بے پرواہ ہو کے تو اٹھا لیتے ہیں چیز. نہیں، ڈونٹ ڈو دیٹ، کیونکہ پھر گھر میں اس کی ضرورت نہیں ہوتی اور پھر وہ ضائع ہوتی ہے چیز، تو ان کے پاس ہی پڑی رہے تو وہ اور لوگ یوز کر لیں گے. صحیح جی. جزاک اللہ خیر. That's not amana then. No, that's not amana. No, نہیں جی. اور کسی نے کچھ؟ باجی جان ہے ہمارے پاس؟ ہاں جی ہیں تو صحیح. Yes, I am here. Sorry, I'm just making my husband look. Just drink up that. You want to share anything? Sorry. I'm so poorly.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yeah, no, I was just curious as to like what do you do if you've already, like looking back, I'm just like thinking, oh my gosh, that was like, that would be considered khiyanat. What do I do? Like, what do we do now then? जी सॉरी फिर से कहिए. यानी कि अब गुज़श्ता ज़माने का सोच कर अगर हमें याद आए कि अच्छा हमने ऐसे से किया तो ये खयानत शुमार होती है, तो फिर what do we do? You know, you should do इस्तिग़फ़ार, क्योंकि जो अल्लाह सुब्हान व तआला ने देखिए जो सूद की भी बात की थी, तो ये क्या था कि जो गुजर चुका, जो तुम खा चुके सूद, वो जो गुजर गया वो अल्लाह के ऊपर है. अब अल्लाह के ऊपर है, यानी अल्लाह माफ करे या पकड़ ले. वो अल्लाह ताला से आपका क्या गुमान है? अल्लाह ताला क्या करता है? ज्यादा माफ करता है कि ज्यादा पकड़ता है? क्या गुमान है? माफ करता है. अल्लाह ताला ज्यादा माफ करता है. कब माफ करता है? जब सच्ची तौबा हो और आइंदा से ना करो. जी बिल्कुल बिल्कुल, ये नियत पे डिपेंड करता है. अगर बंदा अंदर से कह रहा है कि वो किया था, अल्लाह ताला वो तो माफ कर दे आगे, और अल्लाह उसको अपने दिल के बीच में ये पता है कि उसने तौबा नहीं की, उसने उस चीज से ये नहीं कहा कि मैं अब कभी भी नहीं करूंगा, इरादा नहीं किया, दुआ नहीं की, और बस चल रहा है और फिर गलती वही हो जाती है. तो अल्लाह ताला को नियतों का हाल पता है ना. कहता है अल्लाह ताला मिस्टेक हो गई तो हो गई आगे, लेकिन मैं तौबा करती हूँ, ये काम मैंने नहीं करना आइंदा, अल्लाह आप मुझे माफ करें. इस्तिगफार और सदका करने से, तो सदके से अल्लाह ताला का गजब ठंडा होता है, और इस्तिगफार करने से अल्लाह ताला को इतनी खुशी होती है जितनी उसका सारा खाना जो है वो ऊंट के ऊपर हो, और ऊंट गुम जाए तो उसको लगे कि मैं हलाक हो गया, अब तो मैं यही मर जाऊंगा, क्योंकि सवारी भी चली गई, खाना भी चला गया, और सहरा में मैं गुम हूं. और वो थोड़ी देर को लेटे और आंखें खोले तो देखे तो उसकी सवारी सामने हो, और जो वो उसको खुशी हो, कैसी खुशी होती है? बहुत ज्यादा खुशी. उसके नाप भी नहीं सकते हम, सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते कि क्या एक्साइटमेंट. अल्लाह सुब्हान व तआला को उससे भी ज्यादा खुशी होती है उस बंदे की जब वो तौबा करता है. इतना प्यार है अल्लाह ताला को हमसे कि वो अल्लाह ताला को खुशी होती है जब हम तौबा करते हैं. कभी भी अपनी इस्तिगफार को ना कमतर ना समझा करें, और ये सिर्फ हाथों पे ना किया करें अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह. आपके अस्तगफिरुल्लाह, अब जब अपना गुनाह याद आता है ना, बंदा कहता है अस्तगफिरुल्लाह, दिल से निकलती है, अल्लाह उफ अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ऐसे बंदा करता है. फिर वो गिनती की इस्तिगफार नहीं होती, वो सच्ची दिल की इस्तिगफार होती है. एंड डोंट एवर थिंक that your istighfar is something small, it's a big thing. अल्लाह ताला इस चीज की कदर करते हैं कि इस दुनिया में जबकि शैतान 24/7 आपके पीछे लगा हुआ है, उसके बावजूद आप अपने रब की तरफ पलटते हैं. अल्लाह सुब्हान व तआला इसकी बहुत कदर करता है, बहुत कदर करता है. इंसान नहीं कदर करते हमारी, लेकिन अल्लाह सुब्हान व तआला की शान कितनी बड़ी है कि वो हमें देखे भी ना, हमें नोटिस भी ना करे, लेकिन नहीं, अल्लाह ताला हमें हर चीज की कदरदानी करता है. अल्लाह ताला शाकिर है ना. शाकिर कौन होता है? जो कदरदानी करता है. कदरदान. That's a beautiful thing about Allah subhanahu wa ta'ala. मैं इसकी जब मैं शाकिर देखती थी ना, मैं समझ लगती थी कि अल्लाह ताला किसका शुक्र करते हैं, कैसे होता है. नहीं शुक्र ना, नहीं अल्लाह की तरफ से जब हो तो वो क्या है? कदरदानी है. और जब बंदे की तरफ से हो तो शुक्रिया है. हाँ, जैसे तौबा अगर अल्लाह की तरफ से तौबा का वर्ड हो, ताबा अलैहि, कबूल करने वाले, या तौबा को कबूल करने वाले. हाँ, तौबा को कबूल, मेहरबान होना. ताबा अला का मतलब होता है मेहरबान होना, इल्तिफात करना उसकी तरफ. और जब तौबा इला होता है, बंदे की तरफ से अल्लाह की तरफ जाती है, तो फिर तौबा होती है, रुजू करना होता है गुनाह से अच्छाई की तरफ. ठीक, चलो. सॉरी, रुजू करना हमारे लिए रुजू करना तो अल्लाह ताला के लिए, अल्लाह ताला की तरफ मेहरबानी के साथ अल्लाह ताला पलटता है हमारे, मेहरबानी से पलटना. मुझे जो सिस्टर ने अभी इन्होंने पॉइंट बनाई थी कि वो जो जैसे अब कोई आके बात करे तो आप उनको भी पता है, तुम भी जानते हो, तो फिर भी यानी कि नहीं करनी चाहिए. ये तो होता है ना कि बंदा होता है ना कि अच्छा सीक्रेट किसने बताया, तो आप नहीं बताते, लेकिन जब दूसरे को भी पता चल जाए तो फिर पता चल भी जाए तो आपको क्या जरूरत है कि वो बर्डन दोबारा से अपने सर पे ले. Extra burden. I think in the past I've done that. I think I have done a lot. I think. Yeah. No, you don't have to. अच्छा, ये भी आज मैं आपको बता देती हूँ, इसका भी अदब कि
when you make a mistake, you don't have to be very open about it, saying that I did it. You know, if you have, you can cover it up and you can do tawbah and do sadaqah. It is better to let it stay like that, है ना? कभी कभी एडमिट करना अच्छा होता है जब आपको पता होता है कि बहुत सारे लोग आपको, जैसे कभी होता है ना बच्चों के सामने आप मिस्टेक करते थे तो आप कहते हैं यू नो व्हाट, आपको स्टोरी सुनाती हूँ अपनी कि I made a same mistake and alhamdulillah that I came out of it and I did tawbah and then now look, I fixed myself. नसीहत के तौर पर. Yes, sometimes it is good and you know with your wisdom what to mention and what not to mention. Don't mention your big gunas in front of people because that sometimes other जो person होता है वो किसी और तरीके से लेता है. Repented, but they're going to say you did it, so I'm gonna do it too. Yeah. You know, नमाज के बारे में खुसूसन ये पता नहीं किस, मुझे नहीं याद किसी ने बयान में बताया था, कहते थे यानी कि जब नमाज कज़ा हो जाए ना तो कभी भी नहीं किसी को बताना चाहिए कि नमाज कज़ा हो गई क्योंकि वो फिर दूसरा सोचने वाला समझता है कि अच्छा वो नमाजी है तो उसकी नमाज होगी तो कोई बात नहीं, अगर मेरी भी कज़ा हो जाए फजर जैसे सारे बंदे ना तो डिफरेंटली वो फिर उस तरफ देखने लग जाते हैं तो उल्ट यानी कि देने के लेने पड़ जाते हैं तो फिर देने के देने पड़ जाते हैं. सॉरी रॉन्ग वे ना, तो इसलिए कहते थे हाँ कभी भी अल्लाह ने ढक दिया ना, जिस चीज को अल्लाह ने ढक दिया ना आपने उसको खोलना नहीं है. इल्ला माशाअल्लाह आप हिकमत के साथ देखते हैं कि यू नो हियर इफ आई मेंशन if I mention something like sometimes लोग जो है ना वो बहुत गिल्ट का शिकार होते हैं जब हम पढ़ा रहे होते हैं ना, यानी हम तो कोई उस्ताद ही नहीं, हम तो स्टूडेंट है ना, but anyways people say big stuff or whatever. So जब उनको पढ़ा रहे होते हैं तो उनकी जिंदगी से रिलेट करने के लिए कि यू नो we made some mistakes too, तो जब उनको बताते हैं तो वो कहते हैं ओह ऐसा होता है कि मतलब आप मिस्टेक करके अपना को फिक्स करके फिर पढ़ाई करके और फिर आप इस तरह पहुंच सकते हो, तो वी कैन डू दैट टू. तो वो रिलेट कर लेते हैं एंड दे हैव वो गिल्ट चला जाता है और वो इनकरेजमेंट से मिल जाती है और वो अपने आप को जरा सा बेहतर फील करते हैं, बजाय इसके कि बंदा कहे कि मेरी तो कभी कोई नमाज मिस ही नहीं हुई और मेरा तो ये तो कभी होना ना, मैंने तो कभी कोई गुनाह किया नहीं है. तो मैंने ऐसे करने से दूसरा बंदा समझता है कि शायद ये उस जगह पे पहुंचे जहां हम नहीं पहुंच सकते जी, ठीक है ना. तो हिकमत हर चीज में चाहिए होती है. ओके जी, चलें अब अगला चैप्टर शुरू करते हैं बिकॉज इट इज रिलेटेड टू अमाना, दैट इज व्हाई आई एम जस्ट गोना स्टार्ट इट राइट. अल-मसऊलियतुन, जिम्मेदारी, रिस्पांसिबिलिटी. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. क़ाल अल्लाहु तआला, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया है, या दाऊद, ए दाऊद, इन्ना जअलनाका खलीफतन फिल अर्द, बेशक हमने बनाया है तुझको खलीफा जमीन में. फहकुम बैनन नासी, तो फैसले करो लोगों के दरमियान, बिल हक के साथ हक के, सच के, इंसाफ के. वला तत्तबिअल हवा, और ना पैरवी करो ख्वाहिश की. फयुदिल्लक अन सबीलिल्लाह, कि वो तुझे राह से भटका देगी, यानी ख्वाहिश नफ्स की पैरवी ना करना. जिम्मेदारी का क्या मतलब होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आपके ऊपर किसी का हक है, समथिंग दैट यू नीड टू डू, आपके अलावा वो कोई और नहीं करेगा. जिम्मेदारी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपके सर पर है और आपने ही उसको करना है, आपके अलावा और कोई नहीं करेगा. ठीक है. उसमें अल्लाह सुब्हानहु व तआला की यहाँ पर सबसे पहले आयत आई है कि अल्लाह ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम को क्या बनाया था? बादशाह बनाया था और पैगंबर भी थे. ठीक है ना. तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला कह रहे हैं कि ये खिलाफत जो तुम्हें मिली है ये किसने दी है? अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने. तो दुनिया में शान, शौकत, ओहदा अल्लाह सुब्हानहु व तआला देता है, लेकिन वो एक जिम्मेदारी होती है. It's not just a title that you boast about it and you feel so proud about yourself and you do whatever you like. You know what, I am on this position and now अब देखो कि मैं क्या करता हूँ. No, जितना बड़ा आपका
عہدہ ہوگا اتنی بڑی آپ کی پوچھ ہوگی. ذمہ داری کے بعد اکاؤنٹبلٹی ہوتی ہے. آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ اس پوزیشن پر تھے تو آپ سے یہ ایکسپیکٹڈ چیزیں تھی, آپ نے کیا کی. جیسے دیکھیں اگر ایک جگہ پہ خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے, ایک ڈاکٹر ہے نا اور ایک نرس ہے, اب دونوں کی رسپانسبلٹیز فرق ہے اور ان کا بوجھ بھی فرق ہے. اگر ڈاکٹر اپنا کام نہیں کرے گا تو اس سے پوچھ ہوگی کہ یو ور اے ڈاکٹر وائی ڈڈنٹ یو سیو دا لائف. نرس سے وہ پوچھ نہیں ہوگی جو ڈاکٹر سے ہوگی. سمجھ آئی نا کہ ایک بندہ مر رہا ہے اور ڈاکٹر اس کی مدد کر سکتا ہے اور ڈاکٹر نہ کرے, تو پھر اس سے پوچھ ہوگی نا کیوں, کیونکہ اس کا عہدہ بڑا ہے, وہ کسی اور پوزیشن, ایسی پوزیشن پہ جہاں پر وہ لوگوں کی جانیں بچا سکتا ہے, تو پھر اس نے یہ کیوں نہیں کیا. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اے داؤد ہم نے تمہیں یہ خلافت دی ہے تو اب آپ کی ذمہ داری کیا ہے کہ آپ نے اپنے دل کی باتیں نہیں ماننی, بلکہ آپ نے حق کے ساتھ, سچ کے ساتھ, انصاف کے ساتھ لوگوں کے درمیان میں فیصلے کرنے ہیں. کیونکہ اگر آپ خواہش نفس کی پیروی کریں گے تو آپ سیدھے راستے سے بھٹک جائیں گے. اب آپ ذرا دیکھ لیں بادشاہوں کو, چاہے وہ مسلمان بادشاہ یا کوئی بھی بادشاہ ہو, بادشاہوں کو سوچیں, بادشاہوں کے زمانے وہ کچھ بھی کر لیں ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں, وہ مروا دیں لوگوں کو ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں, وہ لوگوں کے مال غصب کر لیں کو پوچھنے والا نہیں, وہ ناجائز لوگوں کو ڈھیروں ڈھیر سونے سے بھر دیں ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں اس دنیا میں رہتے وقت. اور اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ یہ جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ لیڈرشپ کی دیتا ہے کسی کو, وہ اللہ کی طرف سے ہے, تو ڈیفینیٹلی جس نے دی ہے وہ آپ سے پوچھے گا بھی اس رسپانسبلٹی کے بارے میں کہ آپ نے کس طرح سے اس کو فلفل کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ صحابی آئے تو حضرت عمر جو تھے وہ بیت المال کے بیمار اونٹ کی مالش کر رہے تھے. انہوں نے کہا یا عمر یہ آپ کیا کر رہے ہیں, یعنی آپ کی سلطنت دیکھیں کہ کدھر تک پھیلی ہوئی ہے, لوگ کتنی آپ کی عزت کرتے ہیں, کتنا آپ کا روب ہے ان کے اوپر, آپ یہ کیا کر رہے ہیں, آپ کسی خادم سے کہہ دیتے کہ وہ یہ مالش کر لیتا. تو انہوں نے کہا کہ تیرا برا ہو, میرے سے بڑھ کر اور کون خادم ہے, یہ بیت المال کا اونٹ ہے جو بیمار ہو گیا تو میں نے اس کی خدمت کرنی. یعنی آپ جسٹ امیجن کہ یہ لوگ کس طرح کے کام کرتے تھے. یہ جس طرح خلافت سے پہلے ہوتے تھے, جس حالت میں ہوتے تھے, خلافت میں آ کے یہ اس سے نیچے چلے جاتے تھے. That is amazing. Like ابھی اس وقت تو کوئی اگر ملک کا پرائم منسٹر بن جاتا ہے, پریزیڈنٹ بن جاتا ہے یا کوئی بادشاہ ہے, وہ یعنی وہ عہدے ملنے سے پہلے ان کی حالت دیکھیں اور عہدے ملنے کے بعد دیکھیں, وہ ایسے ترقی کرتے ہیں اور اتنے ان کے پاس پیسے ہو جاتے, بندہ پوچھتا ہے اتنی چلتی ان کے پاس اتنے پیسے کیسے آئے اور کون کون سا مال انہوں نے کھایا ہوگا. یہ ان کی تو حیثیت یہ نہیں تھی کہ اتنے بڑے بڑے گھر لیتے. تم گورنمنٹ میں آنے کے بعد یہ حال ہے اس وقت کے لیڈرز کی. اور حضرت عمر کا حال کیا ہے, حضرت عمر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, کہ جب ان کو حکومت ملی تو یہ اس سے بھی گئے گزرے ہو گئے جیسے پہلے تھے, کیونکہ اب انہوں نے زیادہ خدمت کرنی شروع کر دی اور زیادہ اپنے آپ کو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہوں نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہ جب قحط آیا مدینہ میں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان ہوتے تھے. لوگوں سے کہتے تھے لوگوں یہ تمہارے گناہوں کا چیز ہے, یہ سزا ہے, اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو, اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو. تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ ان کے سامنے روٹی اور گھی تھوڑا سا دیا گیا, تو حضرت عمر نے پوچھا کیا سارے لوگوں کو یہ روٹی اور گھی ملا ہے جو مجھے مل رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا میرے لیے حلال نہیں ہے کہ میں اس کو کھاؤں, اٹھا لو اس کو میرے آگے سے, جو لوگ کھا رہے ہیں میں وہی کھاؤں گا. ذرا سوچیں, وہ اپنے گھر میں ہے, کوئی دیکھ نہیں رہا, کوئی بات نہیں, لیکن یہ رسپانسبلٹی کہ میں ان کا بڑا ہوں اور میں نے اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کرنا ہے, میرا یہ دل ہونا نہیں چاہیے کہ میں لوگوں سے الگ اپنے آپ کو ٹریٹ کرواؤں. وہ اس کو ذمہ داری سمجھتے تھے
اور اکاؤنٹیبلٹی سے ڈرتے تھے. اس وقت کے لوگ بھی ایسے تھے کہ وہ خلیفہ کے سامنے ہو کے کہہ دیتے تھے کہ اللہ سے ڈرو. تو جب دل کی پیروی کوئی کرتا ہے نا کہ بادشاہ بن گیا یا لیڈر بن گیا تو جو اس کے دل کو پسند آ رہا ہے اس کو مالا مال کر رہا ہے, جس سے اس کو نفرت ہے اس کو تباہ برباد کر رہا ہے, یہ نہیں کر سکتے. پھر تو بندہ سیدھے راستے سے ہٹ جاتا ہے. اور اس وقت یہی ہوتا ہے, گرجز ہوتے ہیں, سیاست کے ایک دوسرے کے ساتھ نفرت ہوتی ہے اور وہ اس کو جیسے ہی اقتدار میں آتے ہیں سب سے پہلے اس کو ختم کرتے. اور دوسرا یہ کہ پوزیشن لینے کے بعد, اس رسپانسبلٹی کو لینے کے بعد آپ نے یہ نہیں کرنا کہ میں جو بھی کروں مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں. آپ کو پتہ ہے اکبر بادشاہ نے جب دین الہی بنایا تھا, یعنی کیا سوچ کے بنایا تھا؟ استغفر اللہ. یعنی دین الہی کیا ہے کہ سب دین سچے ہیں, کیونکہ اس نے خود شادی کرنی تھی ہندو عورت سے. تو اس نے ایک ایسا دین کریٹ کر دیا جس میں سب لوگوں کے لیے ایکسیپٹنس ہے. اگر میں مسلمان ہوں تو مجھے ایکسیپٹ کرو, اگر میں ہندو ہوں تو ایکسیپٹ کرو, سب سچے ہیں, سب ٹھیک ہیں جو بھی کر رہے ہیں. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایسی پوزیشن پہ بیٹھے ہوں اور آپ کو یہ نہ پتا ہو کہ آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے آپ سے پوچھ کرنی ہے. پھر اگلی آیت کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پوائنٹ بنا سکتی ہوں؟ سوری جی بالکل. یہ ہمارے کانٹیکس کے اندر نا ہمیں یعنی کہ اپنے لڑکوں کو یہ سکھانا ہے کہ جب وہ شوہر بنیں گے اور اپنے گھر کی ذمہ داری, یعنی کہ لڑکے کے لیے ظاہر مرد بنے گا, شوہر بنے گا, باپ بنے گا, تو اس کے لیے ذمہ داری اس یعنی کہ حاکم کے طور پر اس کو کس طرح سے ڈیل کرنا پڑے گا اپنی بیویوں بچوں کے ساتھ. اور ہماری یعنی کہ ہم عورتیں روتی رہتی ہیں کہ اچھا کہ مردوں کو بہت یعنی کہ بہت سہولت ہے, یہ ہے وہ ہے, یہ نہیں سوچتی ان کے اوپر پتہ کتنی ذمہ داری, ان کی کتنی پوچھ ہوگی ہمارے سے زیادہ. ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ ہم عورتیں ہیں. یہ چیز صرف عورت کے لیے نہیں ہے, مرد کے لیے نہیں, یہ عورت کے لیے بھی ہے کہ آپ اس پوزیشن لیکن میں ان کے ہوئیں لیے گے. زیادہ ذمہ ہاں داری لیکن کلچرلی ہمارے کلچر میں اس کو کہا جاتا ہے, اور ویسے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے الرجال قوامون کہا ہے کہ قوام ہوتے ہیں وہ, دے ہیو ایکسٹرا ریسپانسبلٹی آف ٹیکنگ کیئر آف آل دا میٹرز آف ویمن. لیکن یہ احساس سے ذمہ داری ہم نے دونوں میں ڈالنا ہے, اپنے بچوں میں بھی, بیٹیوں میں بھی اور بیٹوں کے اندر بھی. یہ آگے آگے حدیث آئے گی نا تو اس کے بیچ میں ہم اس ساری چیز کو کور کریں گے کہ ہر بندے کی کیا ذمہ داری ہے. آگے حدیث آ رہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلک الدار الاخرتی, آخرتو, ایک سیکنڈ, کیا 850 ہو گئے, اوکے. تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ کا گھر تو ہم ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیں گے جو زمین میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے اور نہ فساد کرنا چاہتے ہیں, اور انجام کی بھلائی متقین کے لیے ہی ہے. یعنی آخرت کا گھر کن لوگوں کے لیے؟ جن کو اس دنیا میں جو ذمہ داریاں ملی, جو ٹائٹلز ملے, جس پوزیشن میں وہ تھے, اس کو لے کر انہیں بوسٹ فل نہیں ہو گئے, ان کو اس ٹائٹل کا زوم نہیں چڑھ گیا کہ وہ ان کے سر میں چلا جاتا یہ بات کہ اوہ ہم تو بہت بڑی پوزیشن میں آ گئے ہیں, اب تو ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور ہم جو مرضی آئے کریں اور ہم ہی بڑے ہیں, ہماری بات مانی جائے گی. نہیں, ان کے دماغ میں یہ خناس نہیں بھرتا, بلکہ وہ فساد نہیں کریٹ کرتے. جب آپ اپنے دل کی باتیں ماننے لگ جاتے ہیں نا اللہ کا حکم چھوڑ کے اور اکاؤنٹیبلٹی کو اگنور کر دیتے ہیں تو پھر فساد ہوتا ہے. یہ اب آپ یہ دیکھیں, جیسے اگر ماں ہے نا, کیونکہ ہم عورتیں ہیں تو بات کر رہے ہیں نا, ماں کی پوزیشن میں ایک عورت جو ہوتی ہے وہ یہ نہیں کر سکتی کہ جب اس کا ہسبینڈ کے ساتھ جھگڑا ہو تو اپنے بچے کی ہڈیاں توڑ کے رکھ دے, اور ہسبینڈ کا غصہ, کیونکہ ہسبینڈ پہ تو نہیں وہ اس کا غصہ نکل سکتا, تو وہ اپنے بچے پہ غصہ نکال دے. ہو سکتا ہے ایک وہ ماں جو کانشیس ہو, جس کو پتا ہے کہ ایک چانٹا بھی اگر اس نے ناحق مارا تو وہ جنت میں نہیں جا سکے گی جب تک وہ چانٹا کھائے گی نہیں. صرف یہ سوچ لینا کہ وہ کھا سکتی ہے, یہ بے عزتی برداشت کر سکتی ہے, کیونکہ اگر جنت کی حقدار بھی ہو گئی نا تو کنت کا جو پل ہے نا جو جنت کے باہر ہے, اس کے اوپر سب کے حق ادا کروائے جائیں گے.
اور جو اس نے ناحق کسی کا حق جو دینا ہے وہ تو دیا جائے گا, ہر چیز کا بدلہ لیا جائے گا. ابھی ایک ماں یہ بچے کا جو یہ میں نے ناحق مارا, یہ میں اسی سے واپس کھا سکتی ہوں؟ ایک دم دل کانپ جاتا ہے کہ نہیں نہیں نہیں. تو ہر انسان جو ہے وہ اس کی عزت نفس ہے, چاہے وہ چھوٹا سا بچہ ہے, چاہے وہ ایک بڑی ماں کی صورت میں, باپ کی صورت میں, بڑے انسان کی صورت میں. تو جب علوم ملتا ہے, دیکھیں ماں باپ کو پتہ کیا, ماں باپ گھر میں ہوتے ہیں نا تو ان کو ان کی اتھارٹی ہوتی ہے, ان کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے. وہ بچوں سے کہتے ہیں بیٹھ جاؤ تو بیٹھنا ہوتا ہے, انہوں نے کھا لو تو کھانا ہوتا ہے, سو جاؤ تو سونا ہوتا ہے. لیکن اس علوم کے ملنے کے ساتھ ان کو اللہ تعالیٰ کی پوچھ کا بھی پتہ ہونا چاہیے. یعنی باپ کس طرح ٹریٹ کرتے ہیں اپنے بچوں کو اور مائیں کیسے ٹریٹ کرتی ہیں اپنے بچوں کو, وہ ساروں چیزوں کی پوچھ ہونی ہے. تو اس وقت میں جب آپ کے پاس اتھارٹی ہے, اسی لیے تو جب بچوں کے پاس اتھارٹی آتی ہے وہ کہتے ہیں اب بتاتے ہیں ہم آپ کو کہ آپ نے کیا کیا ناحق کیا تھا, آپ کو ساری یادیں دلاتے ہیں. پھر وہ ایسے نعوذ باللہ آؤٹ آف کنٹرول ہوتے ہیں کہ ماں باپ کو نفرت کرتے ہیں ان سے, کیونکہ جب ہم چھوٹے تھے اور آپ کی اتھارٹی تھی تو آپ نے ہمارے اوپر کتنی ناجائز طریقے سے اس اتھارٹی کو استعمال کیا. تو یہ آپ ہر لیول پر جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ جس جس لیول پر آپ کو علوم ملا ہوا ہے, آپ کو بڑائی ملی ہوئی ہے, آپ کو اتھارٹی ملی ہوئی ہے, آپ کو ایک سٹیٹس ملا ہوا ہے, ایک پوزیشن ملی ہوئی ہے, اس پوزیشن میں آپ کے نیچے والے جو ہیں آپ ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, جو آپ کی ذمہ داری ہے ان کے ساتھ آپ کا کیسا معاملہ چل رہا ہے. تو جو عاقبہ ہوگی نا, جو آخرت کا گھر ہے, وہ تقوی والوں کے لیے, جو ہر کام سوچ سمجھ کے کرتے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے کرتے ہیں, وہ توبہ استغفار کرتے رہتے ہیں. جہاں گڑبڑ کی وہاں توبہ کر لیں, جہاں کسی بندے کا حق مارا اس کا حق واپس اس کو چکا دیں. اچھا اب ذمہ داری کی بات ہے, یہ تو بڑے مزے کی سٹوری ہے آج. میم بس مجھے ایک چیز شیئر کرنی تھی. جی جی بالکل. میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ جو بڑائی کی چاہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی لیڈرشپ میں بھی ہے یا ویسے بھی اگر کسی کا دل ہے کہ بھائی میری سب واہ واہ کریں یا مجھے یہ مقام ملنا چاہیے, تو ایک بک میں پڑھی تھی کہ یہ تو دل کی بیماری ہے. آپ کا دل بیمار ہے کہ آپ بڑائی چاہ رہے ہیں اس دنیا میں, بہت زیادہ ایک اونچا اسٹیٹس چاہ رہے ہیں. تو تھوڑا بہت تو ظاہر ہے انسانوں سے, انسان ہونے کے ناطے آپ کو اپریسیشن چاہیے ہوتی ہے, لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ ایک مطلب یہ تکبر کی علامت ہے کہ انسان کا دل اتنا بیمار ہو گیا کہ وہ یہ سوچ رہا ہے کہ بھائی مجھے ایگزالٹ کیا جائے. تو ہوتے ہیں نا کچھ لوگ جن کو بہت زیادہ وہ اپنی خود بھی بڑائی کر رہے ہوتے ہیں اور اس طرح سے یعنی وہ چاہتے بھی ہیں کہ سب بس انہیں کی تعریف کرتے رہیں. تو دیٹ از ایکچولی اے پوائنٹ کہ سوچنا ہے کہ دل کو تو گارڈ نہیں کیا, دل تو بیمار ہو گیا. کیا بات, یہ جو پوائنٹ ہے, اچھا میں آپ کو اس کا کلیئر کر دوں کہ یہ کس حد تک انسان کو یہ جیسے کہہ رہی ہے نا کہ اپریشیشن چاہیے ہوتی ہے. دوسروں کے حق میں آپ اپریشیٹ کریں نا, دوسروں کی تعریف کریں, دیٹ از اے گڈ تھنگ. کہ دوسرے نے کوئی اچھا کام کیا اور آپ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں, آپ اس کو انکریج کرتے ہیں, دیٹس گڈ. جب آپ کوئی نیکی کرتے ہیں اور اگر آپ کے دل میں ذرہ برابر بھی یہ آ جاتا ہے نا کہ who looked at me, کون کی ہے کہ نہیں تعریف, کی ہے کہ نہیں تعریف, وہاں پر یہ نفاق ہو جاتا ہے, یہ منافقت ہو جاتی ہے. If you did it even for the smallest action, don't expect anything. That's it. آپ نے اپنے لیے کوئی ایکسپیکٹ نہیں کرنا. اگر آپ نے ایکسپیکٹیشن نہیں رکھی تعریف کی اور لوگوں نے تعریف کر دی, ویل اینڈ گڈ, اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے ایک انکریجمنٹ آ گئی. ایک مومن کے لیے یہ انکریجمنٹ اپنی ذات کے لیے کافی ہوتی ہے کہ اللہ نے دیکھ لیا, یعلمہ اللہ, اللہ کو پتہ چل گیا, اللہ کو پتہ چل گیا. اور یہ پتہ چیز ڈیولپ کرنی ہوتی ہے اپنے اندر, یہ فیلنگ, کیونکہ ہر بندہ کہتا ہے مجھے تو کوئی انکریج ہی نہیں کرتا, مجھے تو پش چاہیے ہوتی ہے, مجھے تو یہ چاہیے وہ چاہیے. نہیں, آپ نے سلولی اینڈ گریجولی اپنے آپ کو نا راضی کریں اس چیز کے اوپر. جیسے ہر عادت ڈیولپ ہوتی ہے, جیسے لوگ ایکسرسائز کرنا شروع کرتے ہیں, پہلے دل نہیں کرتا ایکسرسائز کرنے کو, تھک جاتا ہے انسان, مسلز ٹائٹ ہو جاتے ہیں, مطلب تھک جاتا ہے نا انسان.
لیکن کیا ہوتا ہے سلولی اینڈ گریجولی آپ کی باڈی اس کو اڈاپٹ کر لیتی ہے اور پھر آپ اس کے بغیر نہیں رہ سکتے. جب آپ نہیں کرتے تو آپ کا بدن ٹائٹ ہوتا ہے. بالکل اسی طرح دل کو بھی ایکسرسائز کی ضرورت ہوتی ہے. یو کیپ آن ڈوئنگ دس ایکسرسائز وتھ یور ہارٹ. اوے اس دفعہ تو میں نے یہ غلطی کر دی کہ میں نے میرے دل میں یہ آیا کہ مجھے اپریسیشن چاہیے اور کسی نے میری تعریف نہیں کی. دیٹس ناٹ نائس. اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا تھا, اللہ تعالیٰ نے لکھ لیا تھا, اچھا تھا, وہاں سے تو زیادہ بڑی چیز ملنی تھی, ضائع ہو گیا. تو یو ٹرین یور ہارٹ سلولی اینڈ گریجولی. میں نہیں کہتی کہ ایک دن میں کوئی بندہ بدل جاتا ہے, کیونکہ اکثر بیشتر عورتوں کو تو ہر چیز پہ تعریف چاہیے ہوتی ہے. میں نے کپڑے پہنے ہیں, تعریف کریں. میں نے کھانا اچھا پکایا, تعریف کریں. میں نے گھر صاف کیا, تعریف کریں. اور اگر تعریف نہیں کرتے تو رہنے دو جی, کل کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں, میں نے تو تیار ہی نہیں ہونا, کوئی دیکھتا ہی نہیں. یعنی مذاقن اگر آپ کہیں تو وہ اور بات ہے, لیکن اگر آپ کے دل کے اندر یہ چیز ہے نا کہ آپ کو ہر وقت تعریف چاہیے, تو وہ یہ منافقت کی علامت ہوتی ہے. دس از اے سائن آف ہپوکریسی which is like a bad and dangerous thing. ٹھیک ہے نا. تو دوسروں کی تعریف بھلے آپ ڈھیروں ڈھیر کریں, that's a good habit. اپنے لیے تعریف چاہنے کی عادت کو آہستہ آہستہ, جیسے پچھلی دفعہ رمشا نے کہا تھا نا کہ لوگ ایک دم ڈپریس ہو جاتے ہیں کہ اگر ان کو ہائیسٹ لیول پہ بتا دیا جائے تو وہ پھر ان کے دل میں ہوتا ہے کہ ہم نہیں یہ کر سکتے, اور ہم نے تو یہ بڑی غلطیاں کر لی ہیں. جو کر چکے ہیں اس کی توبہ ہے, اور جو چیز آپ گول بنا لیتے ہیں آپ اس کو اچیو کر لیتے ہیں. یو نو یو ٹرین یور سیلف دیٹ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو بی گریڈی فار اپریسیشن فار ایچ اینڈ ایوری لٹل تھنگ. آئی ایم ناٹ گونا ڈو دیٹ because that makes me cheap. Like I can sell my good deeds to Allah subhanahu wa ta'ala for so much. Why would I give it for cheap? میں لوگوں کے ہاتھ میں اس کو تھوڑے پیسوں میں کیوں بیچوں جب مجھے اتنی زیادہ رقم مل رہی ہے, ادھر سے اللہ تعالیٰ سے اتنا بڑا منافع مل رہا ہے. So that's a kind of business that you do. But you know, ہر عادت کرنے سے بنتی ہے, ہر عادت کرنے سے بنتی ہے. You keep on doing, keep on disciplining yourself and inshallah you're going to achieve that. جی ذکی آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ I just wanted to say, you said تعریف جتنی کرنا ہے کرو, but you have to be truthful in that. تو سب لوگ کبھی کبھی مطلب کی وجہ سے they do a lot of your تعریف because ان کو کچھ آپ سے کام کروانا ہوتا ہے. تو you have to be careful with that too. You know, اچھا یہ بھی چلیں, اس کو مسئلے کو بھی حل کر لیتے ہیں کہ کوئی آپ کی یعنی ہر وقت کوئی نہ کوئی چیز ایک نئی آ جاتی ہے. اٹس اوکے. پتہ ہے اگر کوئی آپ کو پتا چل رہا ہے کہ یہ خوشامد کر رہا ہے اور آپ سے کام نکلوانا چاہتا ہے, ٹھیک ہے, آپ اس کو پازیٹیو کیسے لے سکتے ہیں؟ چلیے مجھے بتائیں. آپ کے دل کو پتا ہے کہ یہ خوشامد کرے, چلے بتائیں کیا کریں گے آپ؟ شاباش. میں ان کا کام کر ہی دوں گی, بٹ اللہ کے لیے کروں گی, ان کی تعریف کے لیے نہیں کروں. I'll do the work, but I won't do it because اتنی تعریف میری ہو رہی ہے. But how are you going to tell yourself? How are you going to tell yourself? انسان یہ سوچے کہ اللہ کی طرف سے ایک اپرچونٹی آ گئی ہے نیکی کرنے کی, تو چلو میری وجہ سے ان کا فائدہ ہی ہو جائے گا. آپ نے یہ کہنا ہے, آپ کو یاد ہے رمشا میں نے بتایا تھا آپ کو پہلے, I am useful, that is why people are using me. If I'm useless, people wouldn't come to me. Useless people کے پاس کوئی نہیں آتا اور کوئی ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتا. آپ یوزفل ہیں تو people are using you. میری پیاری بہنوں, such a big honor کہ کوئی ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ I can do that. بھلے یہ خوشامد اس کے سر پر ہے کہ وہ خوشامد کر رہا ہے یا کچھ, اللہ اس کو دیکھے گا, لیکن یہ جو اس نے دل میں سوچا ہے کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں, یہ بہت بڑی چیز ہے آپ کے لیے. یہ سب سے بڑی انکریجمنٹ ہے آپ کے لیے کہ یو نو اس بندے کے دل میں یہ خیال ہے کہ میں یہ کام کر سکتی ہوں, میں نے یہ کر سکتی ہوں, تو واو, دیٹس این اپرچونٹی, آئی شوڈ گریب اٹ. تو بس آپ اپنا اس طرح سوچ لیں کہ میں یوزفل ہوں تو آئی ایم بینگ یوزڈ. I think like that. I really enjoy it. Out of the way جا کے کام کریں, آؤٹ آف دا وے جا کے کام کریں. یقین کریں کہ کبھی پتا ہوتا ہے کہ یہ جو سائٹ ہے اس سے کوشچن کا آنسر مل سکتا ہے,
بندہ پھر بھی اور پتہ ہے کہ یہ کمپیوٹر کا کام جانتے ہیں, یہ ٹیلی فون کو جانتے ہیں, بٹ اسٹل دے آر آسکنگ یو ڈو اٹ بیکاز دیٹ از یور گڈ ڈیڈ. آپ یہ اس پہ اریٹیٹ نہ ہو کہ او مائی گاڈ پیپل ڈونٹ ڈو اینی تھنگ. اچھا صحیح ہے نا. اچھا ایک سیکنڈ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آئی ایم سو سوری, آئی ہیو ٹو گو. میں نے اپنے بیٹے کو کچھ نہ کچھ بنا کے دینا, وہ نکلنے لگا ہے. انشاءاللہ میں آپ کو اسٹوری اس طرح ریکارڈ کر کے بھیج دوں بیکاز اٹ واز سچ اے گڈ اسٹوری. Yes, please don't forget to send it. I love your stories. Okay. Oh, sorry. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم.